प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यीशु मसीह में बिल्कुल ठीक हैं और दिन रात दुआ में, कलाम में आप वक्त गुजारते हैं। आपका ध्यान हर वक्त इसी तरफ रहता है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। स्टूडेंट्स और प्यारे बहन भाइयों, तमाम पास्टर्स भी और मुबशर डीकन्स, जैसे कि आपने पिछली दफ़ा रूल कुश के बारे में आपने सीखा और हम सब ने मिलकर जो है इस बात पे गौर किया और हमने इस बात को जाना कि रूल कुश का बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कुछ हिस्से मैंने आपके सामने बयान किए थे अमाल की किताब के मुताबिक, और मैंने आपको बताया था कि 4 जगह जो है रूल कुद्दस नाज़िल हुआ। ईद पेंतिकोस्त के दिन, और दूसरा सामरियों के ऊपर, और तीसरा जो है कर्नेलियस के ख़ानदान के ऊपर, और चौथा इफिसस में जो 12 शख्स थे उन्होंने बपतिस्मा ले लिया था लेकिन रूल कुद्दस उन पर नाज़िल नहीं हुआ था। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह ने बज़ाते ख़ुद इस बात की बहुत ज़्यादा वजाहत की और ये कहा कि जब तक तुम्हें आलम बाला से क़ुव्वत का लिबास ना मिले तो यहाँ पर ठहरे रहना। फिर उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान भी कहा जब रूल कुद्दस आएगा तुम्हें सब बातें याद दिलाएगा। और तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, स्टूडेंट्स के जब रूल कुद्दस आता है, मेरी बात सुने, तो फिर काम जो है अजीब रूनुमा होते हैं। ये बात भी हमारे सामने क्लियर हो गई है कि रूल कुद्दस के बगैर मनादी करना ठीक है, नॉलेज हो सकती है, मैं ये कहूँगा, लेकिन रूल कुद्दस जो है वो खुदा है। यानी कि खुदा खुद रूल कुद्दस की कुदरत में आपके दिल में, आपके अंदर जो है वो आ जाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा वो तुम्हारे अंदर होगा। सो आज हम इस बात पर बात करेंगे और इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। ये दूसरा हिस्सा है। और एक और बात, अगर आपको व्हाट्सएप पे ये पूरा मैसेज ना मिले तो आप यूट्यूब पे पास्टर सैमसन इकबाल लिखें तो आपको ये सारे पैगामात मिल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं यकीन करता हूँ कि आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द खुदा हमें जगह दे और शामा एवेंजलिज्म के खुदा सारे वसाइल पूरे करे। आएँ हम अपने मौक़िफ़ की तरफ आते हैं, अपने मज़मून की तरफ आते हैं। उसी को आगे जारी रखते हुए यीशु मसीह ने बात कही। आए हम पढ़ते हैं अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम इस तरह लिखा है। 8वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जब रूल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे। यरूशलेम और तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की तहा तक मेरे गवाह होगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक रूल कुद्दस तुम पर नाज़िल न हुए तुम यहाँ पर ठहरे रहो। तो अमाल की किताब का मुसन्नफ़ भी ये कहता है कि जब रूल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे। फिर यरूशलेम, सामरिया, ज़मीन की इंतहा तक, इसका मतलब यही है कि रूल कुद्दस के बगैर बिशारत देना भी जो है वो इतनी मौसर नहीं हो सकती। अगर रूल कुद्दस आपके ऊपर नाज़िल होगा, खुदा की कुदरत आप पर नाज़िल होगी, क्योंकि रूह खुदा है, तो लिखा है ज़मीन की तहा तक आपके अंदर जो है वो दिलेरी आएगी, आपके अंदर वो ताकत आएगी, आपके पैगामात के अंदर ताकत आएगी, आपके बोलने में, आपके तलफ़्फ़ुज़ में जो है वो ताकत आएगी। तो इसलिए अमाल की किताब के हमने हवाले पे गौर किया कि रूल कुद्दस जब तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे। तो एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, किसी ने मुझसे कहा था, मैं आपको बता देता हूँ। अमाल की किताब का जो मुसन्नफ़ जो है वो लूका है। थोड़ा इससे मैं आपको थोड़ा इससे वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ। इस किताब को लिखने वाला लूका है, और लूका जो है इसे तबीब कहा गया है, डॉक्टर था ये, और बाइबल मुक़द्दस जो है इसको तबीब कहती है। और एक और बात, ये पौलुस रसूल के साथ ही था, और बहुत से लोग कहते हैं कि इसका नाम तो ना अमाल की किताब में है ना लूका की इंजील में सिर्फ मिलता है, लूका की इंजील है। तो अमाल की किताब भी जो है लूका ने लिखी है। अगर आप लूका की इंजील पहला बाब और उसकी पहली आयत का मुताला करें, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम अपने सबक को जो है आगे लेकर जाएंगे। लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत, मैं तीसरी आयत आपके सामने बयान करूँगा। देखिए, इसलिए ए मौज़िज़ थिफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि उन सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे तरबियत से लिखूं। अब देखें, एक शख्स है जिसका नाम थिफलस है। तारीख़ ये बताती है, ये जो थिफलस है इसका मतलब है खुदा की इज़्ज़त करने वाला। जो मैंने सीखा है, पढ़ा है और सेमिनरी से सीखा है, मैं वही आपको बताता हूँ। थिफलस जो था एक नहायत ही शरीफ और शख्स था और दौलतमंद था, और लूका कहा जाता है इसका फैमिली डॉक्टर था।
اور جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جب لوکا اس سے تھوڑا ہٹا اور اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو پہلی کتاب جو لوکا کی انجیل جسے کہا جاتا ہے اس نے اسی تھیفلس کو لکھی۔ اور پھر ہم اعمال کی کتاب کا ذکر ہم دیکھتے ہیں، آپ نے لوکا میں پڑھا، اور اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی پہلی آیت میں لیا، تھیفلس میں نے پہلے رسالہ میں ان سب باتوں کے بیان میں تفصیل کیا جو یسوع شروع سے کرتا اور سکھاتا رہا۔ اب یہاں پر بھی کہتا ہے اے تھیفلس، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ تھیفلس کو لکھی گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب پولس رسول کہ یہ ساتھ رہتا تھا لوکا، اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑے سے حوالہ جات دیکھ لیں تاکہ آپ کو پورا جو ہے لوکا کا تعارف ہو جائے۔ بائبل مقدس میں حوالوں کے ذریعے، میرا گلا کچھ خراب ہے، حوالوں کے ذریعے جو ہے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ لوکا جو ہے ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے۔ یہ یونانی تھا، یہ یہودی نہیں تھا، اس بات کو یاد رکھیں۔ تو بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ لوکا جو تھا یہ ایک زبردست خدا کا خادم تھا۔ پریز دی لارڈ۔ کلسیوں کے خط میں ہم جائیں گے، کلسیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ حوالہ جات نکالیں، اور جو بات حوالہ جات کے ساتھ ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے، آپ کو جو ہے اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے۔ لوکا کی کلسیوں کا خط 4 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا، پیارا طبیب لوکا اور دماس تمہیں سلام کہتے ہیں۔ یہاں پر کلسیوں کی کلیسیا کو جب پولس لیٹر لکھتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ پیارا طبیب لوکا تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو یہ وہی لوکا ہے جس کی لوکا کی انجیل ہے، اور اعمال کی کتاب جو ہے اس نے تھیفلس کو لکھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے خطوط کے اندر بھی لوکا کی ہمیں خدمت ملتی ہے، اور یہ پولس رسول کے ساتھ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے ظاہر بات طبیب تھا اور اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو لوکا جو ہے اس کو گائیڈ کرتا تھا اپنے اس ہنر کے سبب سے، جسے ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ پھر ایک اور حوالہ جو ہے اسی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے، جب ہم تھموتھیوس کا مطالعہ کرتے ہیں، دوسرا تھموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 11ویں آیت پر ہم غور کریں گے، تو یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ دوسرا تھموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ اور یاد رکھیں خطوط کے اندر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے۔ لکھا صرف لوکا میرے پاس ہے، مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، کیونکہ وہ خدمت کے لیے وہ میرے کام کا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب پالوس نے تھموتھیوس کو خط لکھا کہ دماس نے اس موجودہ جہاں کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا، تو یہ تھموتھیوس کو کہتا ہے کہ صرف لوکا ہی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور مرکز کو ساتھ لے کر آ جائے۔ میں تھوڑا یہاں پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، مرکز جو تھا جس کی انجیل ہے، یہ باتیں ذرا غور سے سنیں، جس کی انجیل ہے، یہ مرکز جو تھا پطرس کا شاگرد تھا، اور اسی مرکز کی وجہ سے اور سلاس کی وجہ سے برناباس اور پالوس کی آپس میں سخت تکرار ہوئی، آپ شاید جانتے ہوں گے۔ تو اس لیے برناباس نے مرکز کو پسند کیا اور پالوس نے سلاس کو پسند کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اب پالوس کو پتہ چل گیا تھا کہ مرکز کیا چیز ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ کہتا ہے مرکز کو ساتھ لے کر آ جا، وہ میرا ہم خدمت میرے کام کا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ لوکا میرے پاس ہے۔ تھموتھیوس کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے، تھموتھیوس کے خط کے اندر سے۔ اور پھر ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، فلامون، یہ بھی ایک امیر ترین آدمی تھا، خدا پرست تھا۔ فلامون کا خط جب ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے پاک کلام میں، اس کا ایک ہی باب ہے، اس کی 24ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، ذرا غور سے سنیے، بلکہ 23ویں، اپروس جو مسیح یسوع میں میرے ساتھ قید ہے، مرکز اور رخص اور دماس اور لوکا جو میرا ہم خدمت ہے، تجھے سلام کہتا ہے۔ اب لوکا جو میرا ہم خدمت ہے تجھے کیا کہتا ہے؟ سلام کہتا ہے۔ عزیزو، ہم نے دیکھ لیا کہ اعمال کی کتاب کا مصنف جو ہے وہ لوکا ہے۔ آئیں ہم اسی ٹاپک کی طرف آئیں کہ لوکا دیکھیں ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے۔ اور لکھا یہ دیکھتے دیکھتے جو ہے یسوع مسیح آسمان پر چلے جاتے ہیں، اور ایک بدری نے جو ہے چھپا لیا، اور اسی دم 2 سفید پوشاک پہنے مرد آگے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے اٹھا لیا کسی طرح پھر واپس آئے گا۔ آئے اب اعمال کی کتاب جو ہے، ابتدائی کلیسیا جو ہے اعمال کی کتاب کہتی تھی، اس میں جو کچھ بھی شاگردوں نے کیا جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے
تو یہاں پر ذکر ہے. جیسے ہم نے پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ عید پینتیکوس کے دن روح القدس نازل ہوا، اس سے پہلے وہ اعمال کی کتاب پہلا باب 14ویں آیت میں وہ دعا کر رہے تھے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا حوالہ جات کے ذریعے کس طریقے سے روح القدس نازل ہوا. اب ان کے اندر جب روح القدس آیا تو اب ان کی بشارت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ کیسے انہوں نے خداوند کا کام کیا اور خداوند کی بشارت میں وہ آگے بڑھے، اور خداوند نے ان کو برکت دی، اور اپنی قدرت سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے انہوں نے خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کی. تو بشارت کے لیے یاد رکھیں، جب آپ بشارت کے لیے نکلتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس کلام ہونا چاہیے. ہاللیلویا. اتنا کلام ہونا چاہیے، آپ کی معلومات جو ہے درست ہونی چاہیے، آپ اپنی بائبل کو زیادہ پڑھیں، آپ کی مطالعے کے اندر شائننگ ہو. ہاللیلویا. آپ پڑھ سکیں، آپ جان سکیں. اب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو میسج کہتا ہے تو آپ وہاں سے لے لیا، کسی کتاب سے وہاں سے لے لیا، ٹھیک ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ A to Z سارا کچھ مطالعہ کریں گے، بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. ہاللیلویا. آپ کو سارا پتہ ہوگا کہ پرانے عہد نامے میں کیا کہانی ہے اور نئے عہد نامے میں اس کا کیا واقعہ. تو اسی طریقے سے مطالعہ کا ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کے اندر مطالعہ ہوگا تو آپ اچھے طریقے سے مضمون بنا لیں گے. نمبر 1 جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مضمون جو بشارتی تھا، کیونکہ یسوع مسیح ان کے درمیان آیا تھا، وہ مر گیا اور جی اٹھا اور پھر دوبارہ آنے والا ہے. انہوں نے اس مضمون کے تحت جو ہے خدا کا کلام سنایا ہے. نمبر 1 وہ یہ منادی کرتے تھے، یہ ان کا مضمون تھا کہ یسوع جو ہے خدا کا بیٹا ہے. اعمال کی کتاب 9واں باب اس کی 20ویں آیت، یہ پالوس کے الفاظ ہیں. اور اس کے بعد خدا نے اسے قوت اور روح القدس سے مسح کیا. کس نے؟ خدا نے یسوع کو قوت اور روح القدس سے کیا کیا؟ مسح کیا. یہ ان کا مضمون تھا. وہ یہودیوں کو، فقی فریسیوں کو اور عام لوگوں کو یہ کلام سناتے تھے، کیونکہ وہ روح القدس سے تو بھر چکے تھے، پاک روح انہوں نے پا لیا تھا. اب ان کے میسیج کے اندر بڑی ایک شائننگ آ گئی تھی، بڑی ایک بیداری آ گئی تھی، اور جب وہ بولتے تھے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی تھی. اس کے بعد اس کا حوالہ آپ دیکھ لیں، خدا نے اسے قوت اور روح القدس سے مسح کیا. اعمال کی کتاب 10 باب اس کی 38ویں آیت. اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی مضمون ہوتا تھا، کیونکہ ایک نہیں ہزاروں مضمون تھے ان کے وائس کے. اس نے مظلوموں کو شفا دی، یعنی کہ جو بالکل پسماندہ لوگ تھے، اور خدا نے ان کو جو ہے شفا دی، اور شفا کے ذریعے خدا نے ان کو جو ہے اپنے پاس بلایا. اعمال کی کتاب 10 باب 38 آیت اسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور لکھا خدا اس کے ساتھ تھا. کس کے؟ یسوع کے ساتھ تھا. یہ ذرا نوٹ کیجئے گا. پھر اس کے بعد وہ مصلوب کیا گیا. یہ ان کا چیپٹر تھا. یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور یہ کون بیان کر رہے تھے؟ یہ ڈسائپل بیان کر رہے تھے، یہ شاگرد بیان کر رہے تھے. وہ مصلوب کیا گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر 10 باب اس کی 39ویں آیت. پھر وہ منادی کرتے تھے، وہ مردوں میں سے جی اٹھا. کون؟ شاگرد. کس کے بارے میں؟ یسوع کے بارے میں. اب پاک روح ان کے اوپر نازل ہوگا، اور نازل ہو گیا تھا. تو اس لیے بڑی دلیری کے ساتھ وہ خدا کے کلام کی جو ہے وہ منادی کر رہے تھے. اور آپ بھی اسٹوڈنٹ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو پھر انہوں نے اس بات کی منادی کی، جی وہ مردوں میں سے جی اٹھا. پھر وہ جی اٹھنے کے بعد لکھا ہے دکھائی دیا، بہتوں کو دکھائی دیا. پالوس رسول کرنتس میں کہتا ہے بہتوں کو دکھائی دیا، اور لکھا ہے پھر سب سے آخر مجھے دکھائی دیا. تو یہ ان کا مضمون تھا. اور پھر وہ لکھا ہے مردوں اور زندوں کا کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا. یہ ان کا مضمون تھا. یہ وہ لوگوں کو سناتے تھے کہ ہم جس یسوع کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے اندر یہ قدرت ہے، وہ مسیح ہے، وہ خدا ہے. پھر وہ منجی اور فدیہ دینے والا جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. ہاللیلویا. اور پھر میں اور ایک بات بتاتا چلوں، میں کچھ لوگوں کے نام بھی لینا چاہتا ہوں. بے شک وہ سارے رسول تھے، لیکن بائبل مقدس میں پطرس کا دیکھیں پہلا وائس. اس نے جب پہلا وائس کیا تو 3000 لوگوں نے توبہ کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں استفنس جو ہے فقی فریسیوں کے ساتھ بحث کرتا ہے. لکھا استفنس روح سے مامور تھا، اور وہ جب ان سے بات کرتا تھا تو وہ استفنس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکے. اور لکھا ہے وہ جیلس میں آگے اور استفنس کو پتھر مار مار کے کیا کر دیا؟ سنسار کر دیا. اور وہ کہتا ہے میں خدا کے بیٹے یسوع کو خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہوئے دیکھ. لکھا اس کا چہرہ فرشتے جیسا تھا. اور پھر فلپس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، وہ سامریا میں جا کر جو ہے وہ منادی کرتا ہے. یہ ان کا مضمون تھا. اور لکھا ہے بتھیرے لوگوں نے شفا، بتھیروں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا کر نکلی. اعمال کی کتاب 8 باب اگر آپ پڑھیں. اور لکھا ہے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. اور پھر ساؤل کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں 9ویں باب کے اندر کہ کس طریقے سے
جو ہے پولس رسول تبدیل ہوا۔ اب ایک اور بات، اب جب روح القدس نازل ہوتا ہے، پہلا ہم نے مضمون دیکھا، اب بشارت کے لیے جو ہے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب روح القدس نازل ہو گیا تو پھر قوت آپ کے اندر آ گئی، ہاللیلویہ۔ اور جب قوت آپ کے، دوسرا پوائنٹ جو ہے بشارت کے لیے قوت، پہلے ہم نے مضمون دیکھا، اور جب قوت آپ کے اندر آ گئی ہے تو ظاہر بات ہے پھر عجیب کام ہوتے ہیں۔ قوت دینے والی ہستی جو ہے وہ روح القدس ہے، ہاللیلویہ۔ اور ہم اس بات کو آج جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ پیش کیا۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو تیسرے نمبر پہ ہے، غور سے سنیے گا، کن مقامات پر انہوں نے بشارت دی؟ یروشلم کے بازاروں میں، اعمال کی کتاب 2 باب 14 دیکھ لیں، اور پھر ہیکل کے دروازوں پر 3 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اب دیکھیں انہوں نے ایک مخصوص جگہ نہیں رکھی، میرا یہ ٹاپک نہیں، میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں۔ کسی نے کہا جی چرچ ہونا چاہیے، میں خود بھی رکھنا جی چرچ ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ چرچ کی حد تک منادی نہیں ہے۔ اب اس وقت دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ عبادت خانے میں بھی جاتے تھے، اور جیسے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یروشلم کے بازاروں میں اور ہیکل کے دروازوں پر وہ خدا کا کلام سناتے تھے، اور پھر خدا کے عبادت خانوں میں انہوں نے خدا کا کلام سنایا، ایک جگہ نہیں۔ کون؟ کیونکہ قوت ان کے اندر آ چکی تھی، اب ان کے میسج کے اندر پاور تھی، ہاللیلویہ، کیونکہ روح القدس سے وہ بھرے ہوئے تھے، اور عبادت خانوں میں خدا کے کلام کی جو ہے وہ تعلیم دیتے۔ اعمال کی کتاب 6 باب 9 سے 9 آیت، 6 باب کی 9 آیت، اور پھر ہیکل میں، اور پھر یہودیہ اور سامریہ میں، جیسے پہلے ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد سامریہ کے بہت سے گاؤں میں خدا کے کلام کی وہ خوشخبری دیتے رہے۔ اعمال کی کتاب 8واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اور پھر لدہ اور شارون میں، یہاں پر بھی دیکھیں وہ گئے ہیں کیونکہ وہ پاک روح سے بھر گئے ہیں، روح القدس ان پر نازل ہو رہا ہے۔ اب جو لوگ نئے بھی آ رہے ہیں ان کو بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں، بھائی پاک روح کے بغیر آپ منادی نہیں کر سکتے۔ اور جہاں کہیں گئے ہیں، اعمال کی کتاب عزیزوں میں یہ بتاتی ہے، یہ دیکھیں کن مقامات پر انہوں نے بشارت دی۔ یروشلم کے دروازوں پر اور لکھا بازاروں میں اور ہیکل میں، عبادت خانوں میں، یہودیہ سامریہ میں، اور سامریہ کے بہت سے شہروں میں، اور سامریہ کے بہت سے گاؤں میں، اور پھر لکھا بیابان رتھ۔ آپ کو پتہ ہے حبشی کھوجا جی عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا، کیا خیال ہے، اور روح نے فلپس سے کہا کہ رتھ کے ساتھ ہو لے۔ تو جب فلپس اس سے گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے کیا تو جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ تو اس نے کہا جب تک مجھے ہدایت نہ کرے میں کیسے سمجھ سکتا ہوں۔ تو لکھا اسی ٹائم جو ہے وہ چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پہنچے، تو اس نے کہا اب دیکھو پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اسی دم وہ روح القدس سے بھر گیا، ہاللیلویہ۔ اس طریقے سے بشارت کا کام ہوا ہے۔ دیکھیں وہاں پر کوئی مخصوص کمرہ نہیں ہے، خداوند عظیم خدا ہے، اس لیے پالوس رسول نے لکھا کرنتس کی کلیسیا کو، جہاں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ پھر آگے دیکھتے بیابان رات، پھر دمشق میں، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں، اور پھر یافا میں جو کام ہوا، وہاں پر ایک طبیطہ خاتون رہتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے پطرس نے اس کو یسوع کے نام سے زندہ کیا۔ وہاں یہ نہ صرف لیکچر بلکہ معجزات ہو رہے تھے۔ اگر آپ اعمال کی کتاب 3 باب پڑھیں تو پطرس یوحنا ہیکل کے تیسرے پیر جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لا رہے تھے، اور اس نے بھیک مانگی پطرس سے، تو پطرس نے کہا سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے۔ اعمال کی کتاب 3 باب اس کی پہلی آیت پڑھیں، جو کچھ میرے پاس ہے تجھے دیتا ہوں۔ نہ صرف پریچنگ ہو رہی ہے، لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، بلکہ معجزات بھی ہو رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم یافا میں دیکھتے ہیں طبیطہ نام، اور خدا نے اسے زندہ کیا پطرس کے وسیلہ سے، اور یافا میں بھی بیداری پھیل گئی، مسیحیت پھیل گئی۔ اس طریقے سے انہوں نے کام کیا، لیکن میں بات پھر وہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پاک روح سے ابتدائی طور پر وہ بھر چکے تھے، اور آج ہر مسیح کا یہ فرض ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے، ڈیکن ہے، ایلڈر ہے، لے مین ہے، روح القدس کا بھرنا ان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ اگر وہ روح القدس کے بغیر منادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن بائبل کی جو صحیح تعلیم ہے، روح القدس پا کر منادی کرنا، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، ہاللیلویہ۔ آگے ہم دیکھیں گے پھر کیسریا میں کرنیلیس کے خاندان کو آپ جانتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے حصے میں دیکھا کہ کس طرح اعمال کی کتاب 10 باب اس کی 44 آیت میں ہم دیکھا کہ وہ جب پطرس ان کے گھر جاتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے کرنیلیس کے گھر میں، تو روح القدس کس طریقے سے ان پر نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انطاکیہ میں انہوں نے خدا کی خدمت کی، اور انطاکیہ میں مسیح کہلائے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں وہ منادی کرتے تھے،
اور میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب کے مطابق کہ جب پطرس کو جیل میں بند کیا گیا تو فرشتہ جو ہے اس لکھا اس کوٹری میں نور چمک گیا، تو پطرس کی پسلی پر ہاتھ مارا تو سیدھا وہ جو ہے ایک ایسے گھر میں گئے جو مرکز کی ماں سلومی تھی، اس کے گھر میں گئے اور کلیسیا دعا کری تھی۔ گھروں میں لوگ دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لدیا، جب پولس رسول وہاں گئے تو اس نے کہا اگر تم مجھے خدا کی ایماندار بندی سمجھ تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ لکھا اس نے ہمیں مجبور کیا اور بعد میں ایک بہت بڑی کلیسیا بن گئی، اور لدیا نے اپنا دروازہ جو ہے ایمانداروں کے لیے کھول رکھا تھا۔ اس لیے فلپیوں کے خط کو آپ ذرا غور سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد قید خانوں میں، پھر رومی عدالتوں میں، نہ صرف اپنوں میں یہودیوں میں بلکہ وہ پھیل گئے۔ کیوں؟ میں یہ بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی طور پر جیسے جیسے بشارت میں وہ بڑھتے گئے، روح القدس پاتے گئے۔ اور پھر لکھا جن لوگوں کو بشارت دی گئی، کن لوگوں کو دی گئی؟ بازاروں میں نے کہا، لیکن تھوڑا سا نشاندہی کر لیتے ہیں۔ لکھا یہودا اور غیر یہودیوں کے سامنے، یہودا کو بشارت دی، غیر یہودیوں کو بشارت دی۔ یعنی کہ ایک بات یہاں پر سمجھ نہیں آتی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی جی ہمیں کیوں خوشخبری سناتے ہو، ہمیں کیوں بپتسمہ دیتے ہو، جا کے غیر قوموں کو دو۔ لیکن پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، ہم بھی تو غیر قوم تھے، ہم کون سے یہودی ہیں، ہم کون سے قبیلے کے ہیں؟ ہمیں خوشخبری سنائے گی ہم یسوع پر ایمان لائے۔ تو وہ نہ صرف اپنوں میں بھی کام کرتے تھے اور غیر یہودیوں میں بھی۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہودا یہودیوں سے لفظ نکلا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 8 باب اس کی 30 آیت پڑھ لیں۔ وہ غیر یہودیوں میں بھی منادی کرتے تھے، پھر سردار کاہنوں اور مذہبی ہادیوں کے سامنے وہ خدا کا کلام سناتے تھے۔ ہاللیلویا۔ یہ ایک جگہ نہیں، میں پھر یہاں پر کہنا چاہتا ہوں وہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے پھر بھیڑ اور دوسرے گروہ کے لوگوں کے سامنے وہ خدا کا کلام سناتے، بڑے بڑے مجمعوں میں خدا کا کلام سناتے تھے، اور پھر خاندانوں میں وہ خدا کا کلام سناتے تھے، اور پھر مذہبی پیشووں کے سامنے وہ خدا کا کلام سناتے تھے۔ اعمال کی کتاب 4 باب اس کی 19 آیت، یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر حاکموں کے سامنے وہ خدا کا کلام سنا رہے تھے۔ وہی بات میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا۔ اعمال کی کتاب 1 باب اور اس کی 8ویں آیت، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ پھر آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے بھی کہا، لوکا کی انجیل 12 باب اس کی 12 آیت، روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھا دے گا تمہیں کیا کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں، اس وقت حاضر دماغ تھے، پاک روح ان کے اندر تھا، وہ کام کر رہا تھا، لوگ تبدیل ہو رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، اور خدا کی بادشاہی میں جو ہے اضافہ ہو رہا تھا، لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو رہے تھے۔ مذہبی پیشواؤں کے سامنے، اب ان کے اندر اتنا کلام تھا، وہ پیشواؤں کو قائل کر سکتے تھے۔ اور جب وہ اس وقت کے جو فقی فریسی صندوقی تھے، اور یاد رکھیں وہ حیران تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے ہیں، اور فقی فریسی جب ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے تو ان کو مارنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے اندر پاک روح تھا۔ ہاللیلویا۔ پھر حاکموں کے سامنے، فوجی دار و حاکموں کے سامنے، اب اس طریقے سے انہوں نے جن لوگوں کو بشارت دی، یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کن کن لوگوں کو، سردار کہنوں، مذہبی ہادیوں کے سامنے، اور پھر بھیڑ کے دوسرے گروہ کے سامنے، پھر خاندانوں میں، پھر مذہبی پیشوں کے سامنے، علماء کے سامنے، حاکموں کے سامنے، فوجی داروں کے سامنے انہوں نے بشارت دی۔ ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو بھی یاد رکھیں، بشارت کے طریقے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں آرام سے بولوں گا، ہاللیلویا، ذرا غور کیجیے۔ بشارت کے طریقے، روح القدس کی طاقت سے اور ہدایت سے انہوں نے بشارت دی۔ بے شک ہم نے پچھلے ابھی حصے پہ ہم جب بات کر رہے تھے، انہوں نے حاکموں کے سامنے، مذہبی پیشووں کے سامنے، لیکن اس سے پہلے وہ گائیڈنس لیتے تھے۔ یاد رکھیں، روح القدس ان کو گائیڈ کرتا تھا، وہ روح القدس کی طاقت اور ہدایت سے جو ہے منادی کرتے تھے، وہ دانش مندی اور حکمت سے جو ہے وہ منادی کرتے تھے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں حوالہ جات پڑھوں، بہت زیادہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی۔ اور نمبر 1 کیا ہے، یہ ذرا سن لیں، روح القدس کی طاقت سے اور ہدایت سے وہ منادی کرتے تھے، پھر دانش مندی، حکمت سے، پھر دلیری سے۔ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت، وہ آدمیوں کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا کا کلام سناتے تھے۔ ہاللیلویا۔ اس کو بھی اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب 4 باب اور اس کی 19 سے 20 آیت۔ اور لکھا خدا کے فرمان کو مان کر
آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ بحث ہوئی تو کہنے لگے یہ ممکن نہیں جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ پھر لکھا ہے وہ آدمیوں کی حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خدا کا کلام سناتے تھے، پھر بلا امتیاز وہ خوشخبری دیتے تھے۔ یہ ان کے طریقہ کار تھے، ہاللیلویہ۔ اور پھر مخالفوں کے ظلم اور تشدد کے باوجود وہ خدا کا کلام سناتے تھے، ہاللیلویہ۔ ان کے اندر ایک ہی مشن تھا کہ روح القدس نازلہ اب یسوع کے لیے لوگوں کو جیتنا ہے، ہاللیلویہ۔ آج بہت کم کام ہو رہا ہے، ہاللیلویہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جان کو خطرے میں ڈال کر وہ خدا کے کلام کی بشارت دیتے رہے۔ اعمال کی کتاب 7واں باب اس کی 54 آیت 54 سے 60 تک پڑھ لیں ہم۔ اور لکھا ہے وہ وائز کرنے سے جو ہے لوگوں کو خدا کے پاس لاتے تھے، شخصی گواہی کے سبب سے۔ اب یہ نہیں، یہاں پر تھوڑا سا میں کہوں گا، اب یہ نہیں کہ وہ کلام سناتے تھے، ان کی گواہی بھی اچھی تھی، لوگ ان کا کریکٹر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ معافی کے ساتھ میں ایک جگہ پر گیا اور وہاں پر مجھے پتہ چلا ایک خدا کا خادم ہے، وہ کلام کی منادی کر رہا، مجھے پتہ چلا تو اس نے تو دوسری شادی بھی کی اور بشارت دے رہا۔ کلام میں لکھا خدا زانیوں اور حرام کاروں کی عدالت کرے گا۔ خدا کا خادم جو ہے، اگر آپ کی گواہی صحیح ہے، بالکل، کچھ لوگوں نے روح القدس پایا اس کے بعد جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، کلام بھی سنا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مذہب پہ آ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، پھر اسی بات کو تھوڑا سا میں دہرانا چاہتا ہوں، لکھا ہے شخصی گواہی کے سبب سے۔ اور پھر اب جب ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے وہ لوگوں سے بحث کیا کرتے تھے۔ اور لوگ کہتے ہیں بحث نہیں کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں جب تک آپ ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، اپنا کویشچن ان کے سامنے شیئر نہیں کریں یا ان سے پوچھیں گے نہیں، تو کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ ان کے درمیان بحث ہوتی تھی، وہ دیکھتے تھے، جیسے اسٹیفنس کے ساتھ ہوئی، اعمال کی کتاب 7 باب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ صرف دیکھیں ایک مقام پر انہوں نے کام نہیں کیا، ایک مقام پر انہوں نے کام نہیں کیا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔